बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, पूछा मेरे ताया ने कि वो क्या करते थे। जवाब दिया कि हजरत उनको ये कमाल हासिल था कि एक आंख डालते थे, जान निकाल देते थे। भाई फरमाया कि मुझे मेरे दिल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल के नीचे रखने के बाद वो तरबियत दी है कि जब चाहूँ एक आंख मारूं, जान निकाल लूं और चाहूँ तो बस। ये फरमाने के बाद आपने रहमतुल्लाह मोची की शामत की खड़ा हुआ था, आपने उस पर निगाह डाली, वो तब तो रह गया। अब उससे कहा कि ये बात कहा, देख ये जिंदा है या मर गया। उसने देखने के बाद कहा हुजूर ये तो मर गया। तो ताया साहब ने फरमाया जब तू कहे तो मैं फिर जिंदा कर दूंगा। उसने कहा हुजूर अगर जिंदा हो जाए तो क्या कह दे। आपने दूसरी तरफ डाली, उसका खराब। एक ऐसी नहीं पूरी किताबें इनकी भरी हुई है, और ये रहमतुल्लाह सारी दुनिया में रहमतुल्लाह थे, और जो अपने को मुहिद्दीन कहा करते थे उनके सबसे बड़े सरदार थे। ये बड़ा हमारे यहाँ कमाल है इसका, हमारे यहाँ तौहीद का कमाल ये है। अब उनके गवाह बैठने वाले हैं कि भाई बुजुर्ग बहुत पुराने हैं, वो आए, उन्होंने कहा मैंने पूछा इस मसलब के हजरात से, पीर इसने लिखा है किताब में शाह के बारे में, आखिर ये इतनी किताबों से हवाले दिए हैं, आपने भी तो पढ़ा होगा। ये पढ़ा तो था, बात कभी खटकी थी, हम तक चल होता है चलने तो कौन खकेर बोल ले। पूरे एक निजाम के अंदर हम एक पुर्जे के तौर के ऊपर फिट हैं। अगर हमने कहीं क्यों चाह की तो उसके बाद हमको निकाल कर फेंक दिया जाएगा, और ये पेट जो है किस चोट को बर्दाश्त कर जाए। तो ये है सारे एक नहीं, ऊपर से लेकर शुरू से लेकर बड़ा सा बड़ा जो हमारी तारीफ गुजरा है, सबने उनको ये कहते हैं ये हमारे अस्त थे, इनकी अस्त का ये आलम। ये फल से बात का अंदाजा लगाइए। उसके बाद जब नौबत इससे ये बात मैंने सामने पेश की, उनके साथ लोगों के सामने ये बात आई, कहने लगे कि हाँ, और फिर भी वही कहने लगे कि ठीक है ये सूफियत का असर है, और उसके बाद ये बिल्कुल मानकर और फिर इस तरह के जितने थे सबको कहने लगे कि सब गुमराह दुनिया को बर्बाद करने वाले। मैंने दोनों किताबों में लिख दिया, खबरे आस्ताने में और तौहीद खालिस इस्तक़बाल में, कि ये ऐसे थे और ये ऐसे थे, सबने इसको मान लिया, इतने साथी थे। अब मैंने कहा एक जरा यहाँ तक तो पहुंचे, यहाँ तक तो आए, अतरा से थोड़ा सा और आगे। अब आगे बढ़ने के बाद जब इब्न तैमिया, इमाम अहमद, इब्न कसीर, इब्न हजर, इब्न क़य्यम, मैं देखा देखो ये भी कहते हैं, ये मानने वाले हैं कि यही मुर्दा सुनता है, इस कब्र के अंदर जानता है। 50 साल भी अगर दो आदमी, एक मर गया जिंदा 50 साल के बाद जाए, तब ये हजरात कहते हैं कि वो पहचानेगा, सलाम सुनेगा, सलाम का जवाब देगा, खुश होगा। अब कब्र परस्ती के लिए इससे बड़ी और क्या दलील होगी। अगर इसको मान लिया जाए तो एक बाप अगर मर गया है, बेटा क्यों ना उसकी कब्र पर जाएगा, अगर वो फरमा बरदार है कि चलो मैं न देखूं, बाप तो मुझे देखेगा, खुश होगा। एक पीर की कब्र पर क्यों न जाएगा। यहाँ तक सब पहुंचाने के बाद अब उसके बाद देखिए कि दरमियाने काले दरिया तख्ता बंदम कर गई, बाजनी गोई के दामन सर मकुन होशियार बाश। अब फरमाते हैं इब्न तैमिया साहब कि लेकिन अगर किसी ने उनसे मांगा या इसका कायल हुआ कि उनके जरिए से सिफारिश किसी सिफारिश करवाओ, तो वो काफिर है, चाहे वो खलीफा राशिदी क्यों न हो। और अगर खलीफा राशिद भी ऐसा करे और उसको कोई काफिर न समझे तो काफिर। कहते हैं कुफ्र की का फतवा नहीं लगाते। कैसे भोले हैं, तुमसे
دیکھا ہے رخ یار کا عالم تو ہم تو حضرات کہنے لگے کہ اب ان سے کہا گیا کیا غضب ہو گیا، یہی بات تو پہلے کہہ چکا ہوں، 2 کتابوں میں سرا ہے، سر آنکھوں پر ساتھ ہوئے ہو، ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اب مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اسی بات کو ذرا اور صاف کر دیا تھا کہ بلال مبارک اس کو گوارا کر لے اور ذہن رفا کے اندر اپنی جگہ بنا لے اور آپ خوش ہو جائیں گے اور شاباشی دیں گے. کہتے یہ بات جو ہے یہ بات ناپسند دوسری معلوم نہیں، یہی بات تو پہلے پسند تھی. حضرت کا مزاج کچھ شاعرانہ کچھ ایسا ہے، محبوبانہ ہے. ایک بات کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، پھر معلوم نہیں کیا بات ہوتی ہے. یہ ہمارا مزاج ہے ہماری قوم کا کہ اس کے وقت برا مان جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ کہہ لو، اگر یہ بات اس سے پہلے حق تھی تو اس کے بعد وضوح بتاؤ، اس میں بھی صاف صاف تھا یہ کافرانہ عقیدے ہیں، مشرکانہ عقیدہ ہے، اس کو تم پی جاؤ اور دوسرے جب میں اور کھول کر بیان کروں جب تم کہو گے تمہاری ذاتی ہے تو ذاتی میری ہے. یہ حضرت آپ کا مزاج ہے، سیماوی مزاج ہے کہ جب آپ اپنا بنا لیا کبھی کبھی بیگانہ بن گئے. یہ جھوٹ جاؤ ہنستے ضرورت بھی ہے. جب آپ چاہیں میں آپ کے مزاج کا، آپ کی مرضی کا، آپ کے چشمے خصوص خاص کا میں نگراں رہوں، اس کی رعایت کروں. جس وقت آپ کا مزاج دیکھوں کہ حضرت قبلہ اس وقت یہ چاہتے ہیں، اس وقت ایک بات کہوں. جب آپ کی ناپسندی کا خوف ہو تو اس کے بعد میں بھی زبان چلا جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں، جو کیا چاہتی ہوں آپ مجھے اس کے بعد نہال کر دیجیے اور اللہ کیا جہنم شاد ہو سکتا ہوں. ان ظالموں نے مجھے نامردی دکھائی ہے، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. اللہ کو گالیاں دے کے گئے ہیں، اللہ شرک کو سب کو شدم کہتا ہے. نبی کی تصدیق کر کے گزر گئے کہ تم مرے کہاں ہے، یہ کاش مر گئے ہوتے. ان کی ساری کتابیں زندہ ہے کفر شرک کی بھری ہوئی اور زیادہ بول رہی ہے زندہ نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایسے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں. تو میں بھی قرآن کی اس آیت کو میں دہرا دوں کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ یہ رعایت ہے، یہ ان کی خوشامد ہے، یہ ان کا وقار ہے، یہ ان کی بڑائی ہے. اور اللہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ یہ تو خود آپ کبھی غور کیجیے، کبھی آپ کو تنہائی میسر آ جائے، سکون قلب حاصل ہو، اللہ کا خوف کا موقع ہو تو غور کیجیے کہ کہاں پر آپ جا رہے ہیں. آخر یہ کون سا ایمان ہے؟ مالک فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. فرمایا جو طاغوت سے جو کفر کرے اور ایمان لائے اس نے پکڑا ہے مضبوط ہوگا. اور یہ مجھ سے کہا جائے کہ توحید کی دعوت دیتے رہو لیکن طاغوت کو کچھ کرے. آخر یہ انصاف تو نہیں ہے. میں آپ کی بات کیسے مانوں اگر جہنم نہ ہوتی کوئی چیز، اللہ کا فرمان دراوا نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ نہ ہوتی، تب تو ایک بات ممکن تھی. لیکن وہ شخص جو موت کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہوا ہے، آپ اس سے یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں پھانکنے کے لیے خوشی سے کھم ٹھوک کر پھانک پڑے گا، آپ کی بات مان لے گا. تو یہ ہے ایمان کا معاملہ. تم نہیں کہتے ہو ایک نظام کو جس طرح سے چل رہا ہے اس کو اسی پر قائم رکھنے چاہتے ہو. تمہاری مرضی اللہ سے، اللہ تم سے سمجھ لے گا، تم سے بات چیت ہوگی، تم اللہ کے یہاں اپنا کچھ جواب دے لینا. آخر مجھ پہ تم بتا رہے ہو. میں تو وہ بات کہوں گا تم کو بری لگتی ہے تو اللہ تم کو صبر کرنے تحمل کی توفیق دے. اور اگر اچھی لگ جائے آج نہیں، ہو سکتا ہے کہ پروردگار کل توفیق دے تو خود بھی اللہ کا میں شکر ادا کروں گا، دعا گو رہوں گا اور تمہارا اپنا بھلا ہے. یہ ایمان ایسی چیز ہے. اس لیے کہ مالک فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو یہاں
بھیجا ہے تو اس ایمان کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون یہ ہے وہ کہ جو تم کو ہم نے معمول کیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک دن آنا ہے جب یہ آنکھیں ہیں جو آج حرکت کر رہی ہیں، یہ آنکھوں کا عالم یہ ہوگا بچانے لگے گی، کرے گی، اور اگر کہیں تھکی رہ جائے تو دوسرے کپڑے باندھیں گے، پتیاں باندھیں گے. منہ تو آج سب کچھ کھا رہا ہے، ڈھاکہ باندھا جائے گا. ہاتھ جو ظلم و جور کا عادی ہے یہ ایسا دھڑک جائے گا جس کو سنبھالنا ممکن ہوگا. اور یہ پیر جس کے اوپر تفریح کی جاتی ہے، یہ پیر بدل کے سہار جیسے انکاری ہو جائیں گے. اور پھر یہی کپڑے چاہے وہ ریشمی ہو یا پھٹے ہوئے ہو یہ بہرحال کاٹے جائیں گے. نئے آئے جامع پہن کر یہ سواریوں پر اڑنے والا پرستار ہاں کے دوست کے اوپر برداشت کرنے والا چار جن کے کانوں کا محتاج ہو کر اسی سب کے مٹی کے اندر داخل کر دیا جائے گا جہاں سے سناٹے راج کرتے ہیں، جہاں کیڑوں مکڑوں کی یورش ہے، جہاں چند دنوں کے بعد یہ کھال بوڑھ جاتی ہے اور یہ گوشت باقی کرے. لیکن یہی تو انتہا نہیں ہے. منفی کا سن پیدا ہوں میرا احساس کی رقم بھی نہیں شروع ہوئی. پھر وہ 80 فیصلے کا دن آئے گا کون سیدھا کون آ گیا، اور وہاں فیصلہ ہوگا ایک بات پر کون ایماندار تھا اور کون نہیں ایماندار. اور اس کے بعد انہا لجنت الابدا او النار الابدا. پھر تو جنت کی وہ بادشاہی ہے کہ ہمیشہ قائم رہے گی، اس کی نعمتوں میں کبھی کمی نہ آئے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وہاں پہنچ جاؤ تو جو تمہارے دل میں اضطراری طور پر کوئی خواہش ضرورت لے، کوئی آرزو ہو، تمہاری فرماتا صرف تمہارے دل کی اضطراری خواہش وہ بھی پوری ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اس چیز کو تم مطالبے کے طور پر پیش کرو گے جو تمہاری اختیاری چیز ہے. اور اب نزلا من غفور رحیم، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میزبانی ہے، ضیافت ہے، پذیرائی ہے، سواری ہے. اب مالک کے تم شاہی مہمان ہو. اب تم کو اپنے لیے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. اب تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. اب تمہاری مرضی راج کرے گی. جہاں حد تک تقلیم کا بادشاہ ہو جن میں کوئی نہ کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا گیا وہاں کبھی کوئی ایسی بات جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو کبھی نہ ہوگی. اور اگر ہو جائے تو تمہیں حق ہے، میں تم کو حق دیتا ہوں. مجھے پکار کہو مالک تمہیں وعدہ کیا نہیں کیا رہا. اور وہ آپ لگے گی کہ مالک ارشاد فرماتا ہے کلّا انہا لگا، تم نے مذاق سمجھا ہے. اللہ کے ڈرانے کو کچھ کو سیرت نازل کر کے پینے والوں، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر اس طرح سے وراجمان ہو گویا تمہارے پیروں کے نیچے رکھی جانے والی یہ چیز ہے. اور جو تمہیں کوئی ڈراتا ہے کہ اس سے عذاب آپ کا عذاب ہو سکتا ہے تو تم جس طرح سے عین جاتے ہو اور کہتے ہو تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آپ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے. قیامت صبح کے اندر آج ہم پیتے رہتے تمہاری یاد کیا ہے اس کو بھی پی جائیں گے. کلّا اتنی تیزی اور تباہی میں دکھاؤ. انہا لگا وہ بھڑکتی ہوئی لتوں والی آگ ہے. پینا تو دور رہا نزاعۃ للشواب، کھال تمہارے سروں کی ماتھے کی کھال کو جھلسا تو کر دی. من ادبر وتولی، اور اگر بھاگنا چاہے آواز دے گی حضرت کہاں چلے قبلہ کدھر تشریف لیے جا رہے ہیں آپ. فرمایا اس دنیا میں تیر دکھا کر بھاگتے تھے اور راستہ کھلا تھا، دو گاڑیاں دی چہرہ دکھاوا تھوکتے ہوئے چلے گئے. فرمایا حضرت یہ جو آگ ہے ان کو آواز دے گی کہ رجا عباد اللہ کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں. مجھ سے بھی تو مٹبھیڑ ہوئی ہے، مجھے بھی موقع دیجیے کچھ خدمت کا. پھر کھال سلسٹ کر جائے گی. من ادبر وتولی، یہ آواز اس کو
بیٹی ہے جہنم کہ جو اللہ کے ایمان پر ایمان کی بات سننے کے بعد ناراض ہو کر سیٹ دکھا کر چلتا تھا وہ جمع ہوا اور ایک فراق تھا کہ جا کر کچھ کماؤ کچھ جمع کرو جن کے رقم پر آئے گا دنیا ہے یہ کیا لگاتا ہے. صحیح مالک فرماتا ہے یہ تمہارے لیے ایک انتظام خدا انتظام ہے بالکل مطمئن رہو. ایک یہ انتظام ہے تم پینے کے لیے وہ سکون مان ہمیں تم آؤ گے پہلے چاہے فریاد کرو لیکن جب تم پانی کا مزے سے کچھ آشنا ہو چکے گے تو تم پانی پینے کے تیار نہ ہوگے. ادھر سکون آدمی جب زبردستی ان کو پلایا جائے شہرت جانے کہاں ہو پیئیں گے سب خطہ ہم ہوں اور پانی نہ وہ ٹھنڈک پہنچائے گا نہ سکون دے گا بلکہ دوسری اپنیوں کو کاٹ کر باہر نکالے گا. اتنا آسدنا جس ظالمین نارن احاطہ نہیں سراغ ہوا کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی بات نہیں اس میں کیا ہوتا ہے اپنا اپنا عقیدہ ہے بھائی اس میں کیا فرق ورنہ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ صحیح عقیدے پر قائم نہ ہو ظلم کرو اللہ کا حق مارو کافی اور مشکل بن جاؤ. جانتے کیا ہو ہم نے پہلے تیار کر دیا ہے ایسی آگ وہاں تک ہی چراغ ہوا کہ تمہاری دنیا کی آگ نہیں ہے کہ آگے سے اگر حملہ اگر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ دائیں سے آئے تو بائیں کاٹ جاؤ. یہ کناروں کی طرح سے چادروں کی طرح سے تمہیں گھیر لے گی اور جو کلیجا جلے گا کھال جھلسے گی آگ لگ جائے گی وہی خدیشوں لباسوں کی مائن کا محل اور چیخے گی یہ ظالم کہ پانی پلاؤ تو قابل برداشت ہو گئی گرمی فرمایا فریاد کرتی ہوگی پانی پلایا جائے گا ایسا کل ہو جیسے ابلتا ہوا پگھلا ہوا سامان اور پینے سے پہلے یہ وجود ان کے قریب پہنچے گی کہ یہ پانی جو ان کے چہروں کو چھڑک دیا جائے گا بھول ڈالے گا چہرہ. یہ پانی قریب پہنچنے سے ابھی تو لب سے لگا نہ ہوگا بیس شراب اور صحت ہو سکتا. یہ ہے پینے کی چیز کیسی بری پینے کی چیز ہے کیسی بری مہمان نوازی اور پذیرائی ہو رہی ہے ضیافت کی سرکار سے کی جائے کیسے یہ دو چیزیں. اب یہ حقیقت سے کرنا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. ایمان کے بعد عمل صالح کسے کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا کتاب ان پر اتاری ان کی سنت کو ایک اسوہ بنا دیا. یہ ہے قرآن کی یہ معنی ہے ایمان اسے کہتے ہیں عمل صالح. تو سنت کو نمونہ بنا کر پیش کرو. اب ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے اب اگر کوئی شخص کوئی گروہ یہ کہتا ہے اگر ایک معاملے میں دو چیزیں ثابت ہے مثلاً کرتے 100 کے لیے 4-5 صحیح بخاری مسلم میں رہا. اب اگر ایک گروہ کہے کہ میں تو اسی لیے مان لیا میں نے اس کا مطلب ہے آخر اور جو ہے جو نبی صاحب کے اور ثابت باتیں ہیں ان کو بھی نہیں مانتے. اس حساب سے تو ہم اس کو مانتے ہیں. آپ کون ہے اس کے ماننے والے. آپ سب کو صحیح باتیں سب کو صحیح مانیے سب پر عمل جائز سمجھیے. آپ کا علم کسی کو ترجیح دیتا ہے اس پہ عمل کیجیے اس کی دلیل دیجیے. لیکن یہ کہ جو ثابت ہے اس پہ آپ اس کو ہم مانیں گے اس کو نہیں کریں گے اس کو ہمیشہ یہی کریں گے. یہ سنت نہیں یہ انکار سنت ہے. یہ حدیث کا ماننا نہیں یہ انکار حدیث ہے. اگر صحیح روایت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا ہے تو آپ کو کیوں شرمندہ کی ہوتی ہے. کیوں آپ اپنا ایک مطلب بناتے ہیں اللہ کی بات ماننے سے کیوں انکاری ہے.